सांस से ताजा दम होने के लिए प्रोग्राम सुनिए राह जिंदगी। प्रोग्राम राह जिंदगी में मैं हूँ आपकी होस्ट रीबा नईम। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल कीजिए। तो कहिए कि आप कैसे हैं, क्या मसरूफियत हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं ताकि प्रोग्राम राह जिंदगी के सभी सेगमेंट्स को हमारे साथ मिलकर सुन सकें। अभी मैं एक कहानी पढ़ रही थी एक किताब के बारे में। किताब लफ्ज भी बहुत खूबसूरत है और जब हम किताबों को देखते हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं। एक वक्त था कि हमने हमेशा से यही सुना कि किताब में बेहतरीन साथी हैं और जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे स्कूल में तो उसके पीछे भी यही लिखा होता था कि आपकी किताब आपका बेहतरीन साथी है या आपकी बेहतरीन दोस्त है। वाकई ये बात बिल्कुल सच थी और जो लोग किताबों के करीब रहते हैं, किताबों को पढ़ते हैं या किताबों को पढ़ने का शौक रखते हैं, वो इस चीज से बाखूबी वाकिफ हैं कि वाकई जो अच्छी किताबें होती हैं वो इंसान की तन्हाई का सबसे अच्छा और बेहतरीन दोस्त होती हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज बात होगी कुछ किताबों के हवाले से ही, लेकिन चलिए प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज खुदा के पाक नाम से यानी तिलावत कलाम मुकद्दस से करते हैं। मेरी जान खुश्क ज़मीन की मानिंद तेरी प्यासी है, ऐ खुदावंद जल्द मुझे जवाब दे, मेरी रूह गुदाज हो चली, अपना चेहरा मुझसे न छुपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में उतरने वालों की मानिंद हो जाऊं। सुबह को मुझे अपनी शफकत की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूं, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूं। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा अपने से दुआ करने वालों पर इस कदर फयाज है और उनके इस कदर नजदीक है कि जब भी हम खुदा से दुआ करते हैं वो हमारी दुआओं को सुन लेता और उनका जवाब देता है। और हमारा खुदा ऐसा रहीम और मेहरबान है कि किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने की बजाय क्या ही अच्छा और भला है कि हम अपने खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं और फैलाएं, जो सब खजानों का मालिक है और जो हर नेमत और बरकत देने की कुदरत रखता है। तो हमेशा खुदा ताला ही से दुआएं मांगे और खुदा ही से आस लगाए रखें और हमेशा खुदा ही पर भरोसा और तवक्कुल रखें। यकीनन खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं और उसकी हमदो सना करते हैं तो फिर हमें बहुत ही ज्यादा इत्मीनान और खुशी और तसल्ली हासिल होती है। आपको याद करवा दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राह जिंदगी और आप हमें प्रोग्राम राह जिंदगी में खत लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS के लिए व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 0333482596 यानी 033348259663। और आप हमें फेसबुक पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद। हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लिसनर्स का जिन्होंने हमेशा की तरह आज भी हमें ढेर से खत लिखे जो मेरे सामने मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि इन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाए। सबसे पहले चौधरी परवेज शाहीन आप बहावल नगर से लिखते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत ही अच्छा लगा, ख्यालात बहुत अच्छे थे, पूरी टीम को मुबारकबाद कबूल हो। इसके अलावा लियाकत अली एवान आपने शेखुपुरा से मैसेज किया है कि प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत अच्छा है। और फिर सैयद नवीद हैदर बुखारी आपने भी बहावल नगर से हमें मैसेज किया है कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, सबक आमोज है, जबरदस्त सेगमेंट्स हैं और हम इसे इसी तरह से सुनते रहेंगे, बहुत खूब। और आप सदर हैं बुखारा रेडियो क्लब बहावल नगर के, तो बहुत बहुत शुक्रिया सईद नवीद हैदर बुखारी आपने बहावल नगर से और इसी तरह लियाकत अलीवान आपने शेखुपुरा से और चौधरी परवेज शाहीन आपने भी बहावल नगर से हमें फीडबैक दिया और प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। असद मुराद आप कहते हैं रीबा नईम साहिबा आपका प्रोग्राम सुना, बहुत ही दिल खुश हुआ, हमदिया गीत कलाम मुकद्दस बहुत ही अच्छा था, SMS और खुतूत भी बहुत ही अच्छे थे, बल्कि वो प्रोग्राम की खुशबू हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया असद मुराद आपके इस खूबसूरत फीडबैक के लिए और आपकी सारी हौसला अफजाई के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा राना मोहम्मद हारून खान आपने भी प्रोग्राम को सुना और आपने प्रोग्राम को पसंद किया है और आपने कहा कि जो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू हुई वो बहुत ही अच्छी थी, सेहत सेगमेंट बहुत ही अच्छा है और इसके अलावा आपने दीगर सेगमेंट्स को भी पसंद किया है।
ماسٹر محبوب احمد، آپ نے بھی ہمیں خط لکھا ہے اور آپ نے کہا کہ پروگرام سنا بہت ہی اچھا لگا. میرا بھی خط شامل تھا، بہت ہی اچھا لگا. ضیاء اللہ ظفر بھائی کے پیغامات اور خطوط بھی تھے، بہت ہی اچھا لگا. اور صحت کی باتیں سیگمنٹ بھی بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بہت ہی اچھی تھی. دیگر سیگمنٹس اور موسیقی کے انتخاب کو بھی آپ نے پسند کیا ہے. بہت بہت شکریہ ماسٹر محبوب احمد. سلیمان انصاری، آپ نے بھی کہا ہے کہ پروگرام سنا بہت ہی اچھا لگا. ٹی شاپ پر گفتگو بہت ہی اچھی تھی، بہت خوشی ہوئی. میرا میسج بھی بیچ میں شامل تھا اور سارے خطوط سنے، دعا بھی کی اور آپ کہتے ہیں کہ کائنات کی سیر بھی کی. بہت اچھا لگا. احمد نعیم حافظ، آپ نے بھی کہا کہ میں نے پروگرام کو سنا، بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. تلاوت کلام مقدس اور دیگر سیگمنٹس بہت ہی اچھے تھے. بہت ہی ابتدا بھی اچھے طریقے سے کی گئی اور سارے سیگمنٹس بہت ہی اچھے تھے. بہت بہت شکریہ احمد نعیم حافظ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے. دیگر سیگمنٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے، خاص طور پر ٹی شاپ کو آپ نے زیادہ پسند کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. رانا جی، آپ بھی بہاول نگر سے خط لکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا بہت ہی اچھا لگا. حمدیہ گیت سے بہت ہی زیادہ برکت اور تازگی ملی، اچھا لگا، اطمینان ملا، خطوط پسند آئے اور ہمیشہ کی طرح پروگرام بہت ہی خوبصورت اور تسلی بخش تھا. اور آخر میں پوری ٹیم کو بہت سا سلام. تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی رانا جی کہ آپ نے ہمیں بہاول نگر سے فیڈ بیک دیا. بلال بھٹا، آپ بھی بہاول نگر سے لکھتے ہیں کہ پروگرام بہت خوبصورت، زبردست معلوماتی پروگرام ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. پروگرام بذریعہ واٹس ایپ اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی ہم سنتے ہیں اور اس سے روشناس ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور آپ نے ٹیم کو مبارکباد دی ہے ایسا پروگرام پیش کرنے پر. آپ کہتے ہیں میرے والد صاحب بیمار ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو بلال بھٹا، بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ساری محبت کا، فیڈ بیک کا. اور ہماری دعا ہے کہ خدا اس گرمی کے موسم میں آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے اور آپ کے والد صاحب کے لیے بھی ہم ضرور پروگرام کے اختتام میں خصوصی دعا کریں گے. تو پروگرام کے آخر تک آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا. خطوط اور SMS کے سیگمنٹ کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈرامہ چراغ راہ. اور آج اس میں ہم سننے والے ہیں علیشہ نبی کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامے کی 8ویں اور آخری قسط. تو آئیے مل کر سنتے ہیں. اچھا نوجوانوں، مجھے تو نیند آ رہی ہے. ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں، آؤ اب اندر چل کر سو جائیں. آقا علیشہ، آپ صبح جا رہے ہیں اور ہم آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتے تھے. ایک اور بات؟ خیر، ضرور بتاؤ، کیا بات ہے؟ آقا، جب آپ نے یہ مدرسہ شروع کیا تھا اس وقت ہم صرف 7 نوجوان تھے. لیکن آقا، جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں پچھلے 2 سال سے ہماری تعداد بڑھ گئی ہے. ہاں آقا، اب ہم 20 ہیں. ایک دوسری جماعت سے 2 اور نوجوان ہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہاں میرے بیٹو، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس مدرسہ کو بڑی ترقی دی ہے. دوسرے مدرسوں میں بھی خاصی ترقی ہوئی ہے. لیکن آقا، اب اس گھر میں ہماری تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اس میں صرف 3 کمرے ہیں اور سردیوں میں جب کہ ہم سب کو اندر سونا ہوتا ہے تو ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم سب کے لیے یہ جگہ بہت تھوڑی ہے اور یہاں یرو شہر میں جماعت کے پاس اس سے بڑی اور کوئی جگہ نہیں جو وہ ہمیں دے سکیں، اور یہاں بھی اتنی جگہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایک اور کمرہ بنا سکیں. آقا، ہم نے آپس میں اس کے بارے میں بات کی تھی. ہم نے اس کا ایک حل سوچا ہے. ہاں کہو، کیا حل سوچا ہے؟ دریائے یردن کے پاس جنگل میں ایک بہت اچھی اور آرام دہ جگہ ہے. یہاں سے صرف 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوگا. ہم سوچ رہے تھے یہ ہمارے مدرسے کے لیے بہت اچھی جگہ ہوگی. وہاں بہت سے درخت ہیں، وہ چھتوں پر شتیر ڈالنے کے کام آئیں گے. ہم لکڑیوں اور پتھروں سے اپنی ضرورت کے مطابق گھر بنا سکیں گے. ہم اپنا مدرسہ وہاں لے جا سکتے ہیں. ہاں، کیوں نہیں. تم میں سے بعض یرو شہر سے ہفتہ میں 1-2 دفعہ جا کر سودا سلف بھی لا سکتے ہو، اور پھر تم بال کے پجاریوں کے مذاق اڑانے اور ستانے والوں سے بھی بچے رہو گے. اچھا میرے بیٹو، تم کب یہ شروع کرو گے؟ جتنی جلدی بھی ہو سکا. ہمیں کچھ اوزار ادھار لینا پڑیں گے اور ایک گدھا بھی سامان اٹھانے کے لیے. آقا علیشہ، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اگر کوئی ہمیں گھر بنانے سے روکے تو آپ اسے سمجھا سکیں گے اور وہ آپ کی بات مان بھی جائیں گے.
اور پھر آپ کی موجودگی سے خدا کی خاص برکت بھی ہوگی۔ آپ شام کو ہمیں تعلیم بھی دے سکیں گے۔ ہاں میرے بیٹو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بہت خوب، ہم صبح تمام چیزیں اکٹھی کریں گے اور پرسوں روانہ ہو جائیں گے۔ درخت گرنے ہی والا ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ آقا علیشا، آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ ہاں بیٹے، میں جا رہا ہوں۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، کاٹنا شروع کرو۔ بھائی ذرا اس طرف آ کر کاٹو، اس طرح درخت دریا کی طرف نہیں گرے گا۔ اوہ ہائے، میرے کلہاڑے کا لوہا نکل گیا، وہ دریا میں گر گیا ہے۔ اوہ، وہ تو گہرے پانی میں گرا ہے، ہم اسے کبھی نہیں نکال سکتے۔ اوہ آقا علیشا، میں کیا کروں؟ وہ تو میں نے ادھار لیا تھا۔ میرے بیٹو غم نہ کرو، ہم خدا سے مدد مانگیں۔ بیٹے لوہا کہاں گرا تھا؟ وہاں آقا علیشا، کنارے پر جو چٹان ہے بالکل اس کے سامنے، کوئی 4 قدم اس سے آگے گرا تھا۔ یشوا، میرے بیٹے ادھر اس شاخ سے ایک چھڑی کاٹو۔ جی اچھا آقا علیشا۔ خوب، اس پر سے پتے صاف کر دو۔ ٹھیک ہے، اب کنارے پر اس چٹان کے بالکل سامنے جاؤ۔ بہتر آقا علیشا۔ اب چھڑی پانی میں ڈال دو۔ نہیں، وہاں نہیں، کچھ آگے، جہاں کلہاڑے کا لوہا گرا تھا۔ آقا یہاں؟ ہاں بالکل ٹھیک۔ دیکھو، چھڑی کے سرے کو دیکھو، کچھ تیر رہا ہے، یہ تو لوہا تیر رہا ہے۔ بیٹے اپنی چھڑی ذرا کنارے کی طرف کھینچو۔ ہاں ایسے ہی۔ بیٹے تم پکڑ لو اسے۔ یہ رہا، میں نے پکڑ لیا۔ بھائی یہ لو۔ دیکھیں آقا علیشا، ہمیں لوہا مل گیا۔ خدا کتنا مہربان اور عظیم ہے۔ خدایا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ علیشا نبی نے 50 سال خدا کے نبی کی حیثیت سے خدمت کی۔ اس لمبی مدت کے دوران انہوں نے بہت پیار اور حکمت سے امت خدا کی رہنمائی کی۔ خدا کا کلام سکھانے کے لیے انہوں نے مدرسے کھولے، یکے بعد دیگرے کئی بادشاہوں اور بزرگوں کو قیمتی مشورے اور مدد دی، لیکن ان سب کاموں سے بڑھ کر انہوں نے معجزے کیے۔ پاک کلام میں جتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے ان میں سب سے بڑے اور عظیم معجزے انہوں نے کیے۔ اس طرح علیشا نبی سب سے عظیم معجزے کرنے والے یعنی خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہوں نے شونیمی عورت کے بیٹے کو زندہ کیا، بلکہ ایک اور موقع پر بھی یہی معجزہ ہوا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ معجزہ علیشا نبی کی وفات کے بعد ہوا۔ علیشا نبی نے لمبی عمر پانے کے بعد وفات پائی۔ ان کے مریدوں اور خاندان نے ایک خوبصورت مقبرہ ان کے لیے بنایا اور انہیں بڑی عزت سے دفن کیا، اور خدا کے لوگوں نے بہت ماتم کیا۔ سال کے اس موسم میں موابیوں کے جتھے چڑھائی کر کے فصلوں کو اجاڑ کر آگ لگا دیتے اور لوٹ کر لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ آدمی ایک شخص کی لاش لے کر قبرستان دفنانے کے لیے آئے اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ اچانک انہوں نے موابیوں کا ایک جتھا آتے دیکھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتے تھے، لیکن وہ لاش دفنانے کے بغیر بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جلدی سے علیشا نبی کے مقبرے کا دروازہ کھولا اور لاش کو اس کے اندر ڈال دیا۔ جب اس شخص کی لاش علیشا نبی کی ہڈیوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً زندہ ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں خدا نے
اپنے نبی علیشہ کے ذریعے رحمت اور قدرت کا ایک عظیم کام ان کی وفات کے بعد بھی دکھایا۔ یقیناً خدا تعالیٰ کے بندے جو خدا تعالیٰ کی قربت میں رہتے، خدا کی فرمانبرداری کرتے اور خدا کے کلام کے لیے کسی بھی خطرے یا کسی بھی نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنی نبی ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، تو یقیناً خدا تعالیٰ بھی ان کو ایسی قوت اور ایسا اختیار دیتا ہے کہ انسان بھی اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ چلیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے آئینہ، اور آئینہ کے سامنے دو کردار ہیں، ایک ہے تیزی اور دوسرا اعتدال۔ آئیے مل کر سنتے ہیں ان کی تو میم۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ تیزی بی بی کدھر جا رہی ہو؟ اوہو، تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے میرے راستے میں مت آیا کرو، خامخواہ راستہ کاٹ دیتے ہو۔ تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہارے یہ انداز درست نہیں ہے، انہیں ٹھیک کرو۔ یہ تمہیں ہر وقت میری اصلاح کی فکر کیوں رہتی ہے بھائی؟ دوسروں کی فکر کرنا اچھی بات ہے، پر اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے اپنی بھی فکر ہے تیزی بی بی، ہاں، اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی زیادہ فکر ہے جو تمہارا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھو حلیم، تم لوگوں کے ٹھیکیدار نہ ہی بنو تو بہتر ہے۔ کیوں نہ بنوں؟ تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دوں تاکہ معاشرے کا سکون برباد ہو جائے۔ تمہارے وجود کی وجہ سے کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ نہ حلیم، برائیاں نہیں بلکہ میری وجہ سے دنیا ترقی کر رہی ہے۔ ترقی کس کا نام رکھا ہوا ہے تم نے؟ لڑائی جھگڑے، حق تلفی، فساد، دہشت گردی، یہ ترقی ہے؟ اوہو بھئی، اپنے حق کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کس حق کی بات کر رہی ہو تیزی؟ فرائض کو ایمانداری سے ادا کرو تو حقوق خود ہی مل جاتے ہیں۔ یہ لمبے چکر مجھے پسند نہیں ہے بھئی، انتظار کرنا تو بہت برا لگتا ہے مجھے۔ لیکن تم جو کرتی پھرتی ہو یہ زمانے میں بد امنی کا باعث ہے۔ بھی پھیلتی ہے تو بد امنی پھیلے، میرا کام تو ہو جاتا ہے نا۔ کس قدر بے حس ہو تمہیں احساس ہی نہیں تم آنے والی نسلوں کے لیے کتنے بڑے خطرے کا باعث بن رہی ہو۔ آنے والوں کے لیے بعد میں سوچنا، جو موجود ہیں ان کا تو فائدہ ہو جائے۔ تمہارے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا تیزی۔ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وقت کی رفتار دیکھی ہے تم نے؟ جو وقت کی رفتار کے ساتھ نہیں چلتا اس کا جو حال ہوتا ہے، اس سے شاید اچھی طرح واقف نہیں ہو تم۔ وقت کی رفتار کے ساتھ چلنے کے لیے تمہارے وجود کی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ یہ تم میرے وجود کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو بھائی؟ یہ جو تم دو دھاری تلوار کا کام کر رہی ہو نا، اس سے بچنے کے لیے تمہارے وجود کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رے تیری شان، تو تم مجھے ختم کرنے کا سوچ رہے ہو؟ سوچ نہیں رہا، تہیا کر رکھا ہے میں نے۔ کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ تمہارا اور میرا کیا مقابلہ؟ ہر ایک کے آگے من من کرنے والی سوئی صورت مجھے دھمکیاں دے رہی ہے۔ تم میری شرافت کا مذاق نہ اڑاؤ تو بہتر ہے۔ میرے ساتھ مقابلہ کر کے تم خود اپنا مذاق بن رہے ہو۔ اب وقت اور زمانے کی ضرورت میں ہوں۔ غلط فہمی ہے تمہاری، وقت اور زمانے کی ضرورت ہمیشہ سے میں ہوں۔ نہیں حلیم، غلط فہمی میں مبتلا نہیں، تم خوش فہمی میں مبتلا ضرور ہو۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدلتی بھی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں۔ اعتدال سے کام لیا جائے تو زیادہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ رہنے دو تم اور تمہارا اعتدال، تمہارا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ میرا دور؟ میرا دور کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تمہیں ختم کرنے تو میں خود آ رہی ہوں، تم کیسے بچ سکتے ہو یہ سوچ لو۔ میں آ رہی ہوں اور میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ جہاں تیزی کا زمانہ ہے اور ہر انسان تیزی میں ہے اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے وہ جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے، اور
دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اگرچہ وقت تیز ہے، اگرچہ زمانہ تیز ہے، سب کچھ تیز ہے، لیکن وہ بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ بڑے بیلنسڈ انداز میں، بڑے محتاط اور معتدل انداز میں ہر قدم اٹھاتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں اور ہر فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بہتر ہے، تیزی یا اعتدال. آج کے پروگرام کو آپ نے ہمارے ساتھ مل کر سنا اور ہمیں اپنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ. ہم کتابوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کتابیں بہت ہی اچھا ساتھی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں چھوٹی تھی، میری سالگرہ پر میرے چچا اور چچی نے مجھے 100 سٹوری بکس دی تھی، یعنی 100 کہانی کی کتابیں، اور میں نے بڑے شوق سے ان ساری کہانیوں کو پڑھا اور ختم کیا، اور پھر اس کے بعد بھی کئی دفعہ پڑھا. تو ابھی یہ ٹرینڈ بچوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ضرور اپنے بچوں کو کہانیاں سنانی چاہیے، بکس پڑھ کر سنانی چاہیے. اور اسی لیے تو ہمارے بچے بہت ہی زیادہ مشینی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب سوتے ہوئے نانیاں اور دادیاں یا مائیں بچوں کو فیری ٹیلز یا بچوں کی کہانیاں نہیں سناتی، اور اس لیے بچے صرف ڈیوائسز کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف اور مشینری کی طرف زیادہ وہ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی اچھی بکس اپنے بچوں کے لیے لیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی فارغ وقت میں اپنے پاس بٹھائیں اور اچھی اچھی کہانیاں اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں. تو ضرور اس روایت کو قائم رکھیے، اس سے بچوں کی طبیعت پر، ان کے مزاج پر، ان کے ذہن پر اچھا اثر پڑے گا، اور اس طرح سے ہمارا وقت بھی اچھے طور پر بچوں کے ساتھ سپینڈ ہوگا. خیر، بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ مل کر چند لمحات دعا میں گزارتے ہیں. تو آئیے خدا تعالیٰ کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. خداوند خدا، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے فضل کے لیے، ان تمام نعمتوں، رحمتوں، بخششوں اور برکتوں کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں. خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں اپنے لسنر بلال بھٹا کے لیے، جن کے والد محترم بیمار ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے دستے شفا سے ان کو چھو دیجیے. جو بھی بیماری اور کمزوری ہے وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے اور وہ صحت یابی اور تندرستی حاصل کریں. دیگر تمام لسنرز جو پروگرام کو سن رہے ہیں، ان کے لیے، ان کے فیملی ممبرز کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں، اگر کوئی مشکل میں، بیماری میں، پریشانی میں ہے تو ہر قسم کی مشکل، بیماری اور پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے. ہمارے وطن عزیز کو سلامتی، خوشحالی اور ترقی سے بلیس کیجیے. یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع المسیح کے نام میں، آمین. پروگرام ختم